गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा जी, आज ना बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो राइजिंग पाकिस्तान की टीम आपके लिए सजा कर लाई है, और वो टॉपिक ये है कि टेलीविजन स्क्रीन, चलें डिजिटल स्क्रीन, हमारा लैपटॉप, हमारा स्मार्टफोन, हमारे फ़ोन की स्क्रीन पे तो अक्सर हम बात करते रहते हैं। जो टेलीविज़न के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें टीवी के ड्रामे, जिसमें मॉर्निंग शोज़, जिसमें टॉक शोज़, इसमें जो अदाकार अदाकाराएँ आते हैं, जिसमें जो टीवी शो होस्ट्स आते हैं, इनका लिबास, इनकी बातें, इनका रहन सहन, इनका उठना बैठना, इनकी बोलचाल, इनकी अपनी ज़िंदगियाँ आपके सामने अनफोल्ड करना आपकी नफ्सियात पे, आपके ब्रेन सेल्स पे क्या असर डाल रहा होता है। चाहे वो पाकिस्तानी ड्रामे हों, वो इंडिया की, पाकिस्तान की, कोई स्पेन की, कोई अमेरिका की, हॉलीवुड की फ़िल्में हों, किसी जो भी कंटेंट आप टेलीविज़न पे देखते हैं, वो आपकी साइकी को कैसे डेवलप कर रहा होता है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ख़ास तौर पे इस तनाजुर में। ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है लारैब सईद, लाहौर से इनका ताल्लुक है। एक कॉन्फ्रेंस में इनको मैंने बात करते सुना कि ख़ास तौर पे जो मॉर्निंग शोज़ हैं पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री के, चाहे उनका ताल्लुक पीटीवी से हो या प्राइवेट चैनल से हो, यहाँ के जो होस्ट्स हैं ये नाज़िर की नफ्सियात पे किस तरह से असरअंदाज हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे इनका लिबास, इनका रहन सहन। मुझे टॉपिक बड़ा दिलचस्प लगा और मैंने लारैब से रीच आउट किया, उनसे थोड़ी सी गप लगाई और मुझे लगा कि ये बात आप तक भी पहुंचानी चाहिए। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम ओपनली डिस्कस करेंगे। देखो भाई, हमारी फील्ड से ही ताल्लुक है ना, चाहे जितने भी प्राइवेट चैनल्स के टीवी शो होस्ट्स हैं वो भी मेरी बरादरी के ही हैं, मेरे दोस्त हैं। ज़रा उनके अपने बारे में, इस प्रोफेशन को ज़रा थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे। हो सकता है कुछ कड़वी कसैली बातें भी हमें सुनने को मिले, लेकिन यही तो खूबसूरती है। इसी बड़े दिल और खुले दिल के साथ ही तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो लारैब सईद आ रही हैं आज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। कुछ इस हवाले से वो बात करेंगे, लेकिन सिर्फ यही नहीं, जनरली जो कंटेंट है वो हमारी साइकी को कैसे इफेक्ट कर रहा होता है, इस पर बात होगी। लेकिन आप में से वो बच्चियां और बच्चे जो साइकोलॉजी के लफ्ज़, नफ्सियात के लफ्ज़ से में तजस्सुस रखते हैं, मुतजस्सिस होते हैं, जानना चाहते हैं कि इसको करियर कैसे बनाया जाए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता क्या है, भारी भारी से अल्फाज, उनके बारे में भी लारैब कहती हैं कि मैं आज थोड़ा सा गाइड करूंगी, ग्रूम करूंगी कि इस करियर को कैसे अपनाया जा सकता है, इसके लिए किस तरह की पर्सनैलिटी की ज़रूरत है। हम कहते हैं ना, हाँ भाई ये तो बचपन से बहुत बातूनी था, तो लगता था टीवी का अदाकार या टीवी होस्ट बनेगा, या ये तो शुरू से लगता था ये तो टीचर बनेगी बड़े होके, या ये टीचर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगा। एक शख्सियत है वो शुरू से बता देती है बच्चे की कि वो बड़ा होके क्या बनेगा। एक आम बात अभी भी होती है, पहले भी हुआ करती थी जब हम बच्चे थे। लेकिन लारैब हमें बताएंगी कि साइकोलॉजी, नफ्सियात के माहिर बनने के लिए क्या बचपन से ही बच्चा एक नफ्सियात का माहिर लग रहा होता है। ये सारी क्या कहानी है, ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जो हमारा मेन सेगमेंट है। इस पर आपकी लारैब से मुलाकात करवाई जाएगी। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा लारैब से हम पहले जाएंगे राबेल पे। लारैब, राबेल, आप देखें तो जो लेटर्स हैं जो वो बिल्कुल एक जैसे हैं, उनको आगे पीछे कर जाए तो लारैब से राबेल और राबेल से लारैब बन जाता है। चलिए, राबेल आ रही हैं और राबेल हमेशा की तरह आपके लिए 3 अच्छी मज़ेदार खबरें लेकर आ रही हैं। अभी मेकअप रूम में तैयार होते हुए उन्होंने मुझे वो तीनों खबरें सुनाई हैं। यकीन जानिए, इतना लुत्फ़ आया कि मेरा दिल खुश हो गया कि बहुत ही ख़ास तौर पर कराची से खबर आ रही है, वो भी बहुत अच्छी है, और एक खबर आ रही है लाहौर से, वो भी बहुत अच्छी है। दोनों खबरें ऐसे दिल को छुई जाके मेरे, और आपके सामने अभी हम रखेंगे। लेकिन इसके अलावा आपके कुछ मैसेजेस, कुछ आपकी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आपकी तस्वीर, उनसे भी राबेल जो है वो प्रोग्राम की रौनक बढ़ाएंगी। अब्दुल्ला, मेरे क्लास फेलो, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, आपके लिए आज कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी लेकर आ रहे हैं। ये पिछले 2 महीने से मुझे तो लगता है राइजिंग पाकिस्तान जो है ना, वो बस कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल, इसलिए कि जिस तरफ भी जाओ बात भी यही हो रही है। हर तरफ हमारे जो एकेडेमिया है, जिसे हम अपने माहिरीन तालीम के, जिन्हें हम का नाम देते हैं कि वो
تعلیم کے شعبے میں کس طرح سے فیوچر میں بچوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اے آئی کیا کر جائے گی. جو جاب اپرچونٹیز ہیں, جو جاب مارکیٹ کے ماہرین ہیں, وہ بہت پریشان ہیں. تو عبداللہ بھی, آپ کو پتا ہے عبداللہ کو نیند نہیں آئی, پچھلے کافی دنوں سے وہ نہیں سویا. وہ کہتا ہے توثیق انکل میرا دل دکھتا ہے کہ اس دنیا میں جاب مارکیٹ کا کیا ہوگا اے آئی کے آنے کے بعد. میں نے کہا آجا بیٹا پھر بتا ہمیں کیا ہوگا. تو آج عبداللہ آ رہے ہیں اپنی بڑی مزیدار پریزنٹیشن لے کے. اینڈ آف کورس یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ آج ایک اور بہت اہم موضوع پہ ماہم جمال, جو کہ پاکستان کی کلیئرنگ ایڈوکیٹ ہیں اور لائر ہیں, وہ روشنی ڈالیں گی. اور وہ بھی موضوع ایسا ہے جس پہ میڈیا پہ کم بات ہوتی ہے قانون کے حوالے سے. اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون حاملہ ہوتی ہے, اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے, تو اس کو میٹرنٹی لیو جو ملتی ہے, اس وقت پاکستان کے قوانین کیا کہہ رہے ہیں. سرکاری محکمہ ہو, چاہے پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو, کوئی درسگاہ ہو, کوئی خود ڈاکٹر ہو, مطلب کوئی بھی پروفیشن ہو, اسے اس بچی کو, اس خاتون کو, اس لڑکی کو جو کہ ماں بننے کے عمل سے گزر رہی ہے, اس کو اپنی میٹرنٹی لیو کتنی ملے گی, کب ملے گی. اور کیا پاکستان کے اندر پیٹرنٹی لیو یعنی جو باپ بن رہا ہے, کیا اس کو بھی چھٹی ملنا جائز ہے, اس کا حق ہے, نہیں. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے جو آج ہم ہمارے سامنے انفولڈ کریں گی. اور بہت سے لوگوں کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ان کا حق ہے کہ ماں بننا یا باپ بننے کے وقت پہ وہ کتنی چھٹی لے سکتے ہیں, اور وہ یہ اپنا حق قانوناً اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جناب آج کا رائزنگ پاکستان, جو کہ میں اور میری ٹیم آپ کے لیے سجا کر لائے ہیں. بہت ڈائیورس ہے, بہت کچھ ہے. تو چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. میرے کلاس فیلو, میرے دوست عبداللہ میرے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہم کچھ بات کرنے چلے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. مصنوعی ذہانت, جو اصلی ذہانت ہے اس کے تو ابھی سارے پردے انفولڈ انسان تک ہوئے نہیں, اور یہ مصنوعی ذہانت کی جانب چلا ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم عبداللہ, کیا حال ہے؟ السلام سر, کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا سین ہے بھائی آج؟ سر سین یہ ہے کہ میں نے کہا کافی ٹائم ہو گیا میں نے کوئی سیگمنٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو میں جلدی سے ایک سیگمنٹ کر لوں, کیونکہ دنیا جس طرف جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ تھوڑے عرصے میں ہم دونوں کی ضرورت پڑے گی. 2 روبوٹس بیٹھے ہوں گے اور وہی پورا شو کر لیں گے, ہے نا. ایک روبوٹ ہوگا توثیق انکل اور ایک روبوٹ ہوگا عبداللہ. بالکل. اور ہم گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, ہم کہیں گے یار ہماری نوکری چلی گئی. سر جس طرف دنیا جا رہی ہے ہمیں ٹی وی دیکھنے کے لیے بھی کہیں اجازت کی ضرورت نہ پڑے. وہ کیسے؟ سر کیونکہ دیکھیں پہلے تو اس کے اگر ہم پروز کی بات کریں تو وہ تو ہمیں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں ہیلتھ کیئر کی انڈسٹری کے اندر, اس فیسلٹیز میں, بیکاز سرجریز میں بہت زیادہ مدد کی ہے روبوٹس نے, بیکاز وہ ایک زیادہ ڈیلیجنسی کے ساتھ, ایک زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ہیومن ایرر کا جو پاسبلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسپیشلی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برین کی جو سرجریز ہوتی ہیں بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں, ہلکا سا ادھر ادھر ہونے سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس رسک فیکٹر کو کم کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے. وہ یہاں پر آئے ہیں, ڈائگنوسس بہتر ہوئے ہیں, یہاں پہ تو بہتری آئی ہے, لیکن پرابلم وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ وہ انسانوں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جیسے فائننس کے سیکٹر میں, فائننس کے سیکٹر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے ہمارے پاس آ چکے ہیں, کیا نام ہے, سافٹ ویئر جو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے پیسے کہاں پہ انویسٹ کرنے ہیں, کہاں پہ انویسٹ نہیں کرنے. یہ اچھی بات نہیں ہے سر. ایک طرح سے دیکھا جائے تو پریڈکشن تو ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ انسانوں کا کام ہے. اگر ہم آج دنیا بھر میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی انسان ہی لیتا ہے. ویسے آپس کی بات ہے, اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں, جس طرح سے جنگیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے مظالم ہو رہے ہیں, جس طرح سے غربت کے حالات آپ دیکھیے, صحت تک, پانی, صاف پانی کے وسائل تک, رسائی تک کے حالات آپ دیکھیے, تو یہ سارے اس دنیا کو یہاں لا کے کھڑا کرنے میں حضرت انسان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میرا خیال ہے ٹرائی کر لینا چاہیے کہ 200-300 سال ہم روبوٹس کو دے دیں, ہو سکتا ہے وہ بہتر دنیا کریٹ کر دیں. ہم نے تو جو کرنی تھی کر لی. سر بہتر دنیا اگر دیکھیں کہ اگر تو وہ ہماری بات مانتے ہیں اور ہم انہیں کوئی ڈیسیجن دیتے ہیں, لیکن دیکھیں ان میں بھی ایک پرابلم ہے نا کہ وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ اگر انہیں کوئی غلط ڈیسیجن دے دیا جاتا ہے, اگر انہیں جنگ کرنے کے لیے ہی کہہ دیا جاتا ہے, تو اب دیکھیں ایک انسان کے اندر اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ عبداللہ جا کے کہیں پہ لڑائی کرو, تو میرے اندر ایک وہ چیز ہے کہ میں صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہوں. وہ نہیں کر سکتے نا.
وہ تو یہی سوچیں گے کہ اگر آپ نے اسے کہہ دیا, ایک یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک روبوٹ کو کہیں گے نا کہ پیپر کلپس بناؤ, تو وہ اس پوری دنیا کو ایک پیپر کلپ کی فیکٹری بنا دے گا, کیونکہ اسے نہیں پتا کہ کتنے بنانے ہیں, وہ تو بس بناتا چلا جائے گا, بناتا چلا جائے گا, بناتا چلا جائے گا, اور وہ رکے گا ہی نہیں. بالکل ٹھیک. کچھ سلائیڈز بھی آپ جی میں نے بالکل سنا ہے کہ لے سلائیڈز کر آئے ہیں, ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں ایک یہ دیکھیں جی, یہ وہ تصویر ہے جس کا بھی عبداللہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک آپریشن ہو رہا ہے. جی ایک آپریشن ہو رہا ہے, اور ساتھ میں جو روبوٹس ہیں یا جو مشینری ہے وہ اس کو اسسٹ کر رہی ہے, اور وہ سارے جو اوزار ہیں وہ اس مشین نے پکڑ رکھے ہیں. ایگزیکٹلی انسان ہے جی اور اس تصویر میں کوئی انسان بھی نہیں ہے. جی پورا آپریشن جو ہے مشین کر رہی ہے. بھائی میں تو کبھی بھی نہ لیٹوں اس کے سامنے جا. یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کس طرح کا آپریشن ہے کہ اس میں تو ہمیں انسان بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. پچھلی والے میں تو پھر بھی انسان تھا, تو مشین جو ہے وہ اتنی عقل مند ہو گئی ہے کہ وہ خود سے فیصلے لے سکتی ہے. لیکن پرابلم اگین وہیں پہ آتا ہے کہ جہاں پر جیسے میں نے کہا نا کہ اکانومی جو ہے وہ مشین کے ہاتھ میں جا رہی ہے. اور ایک اور بہت بڑی ڈبیٹ جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سیلف اویئر ہو سکتی ہے, کیا یہ خود سے فیصلے لے سکتی ہے, جس طرح سیلف ڈرائیونگ کارز کی ایگزامپل ہے کہ سیلف ڈرائیونگ کارز جو ہیں وہ خود سے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ لیفٹ جانا ہے, رائٹ جانا ہے, سیدھا جانا ہے, کیا سپیڈ رکھنی ہے, کیوں رکھنی ہے. اب وہ انسان کو پہلے تو وہ بڑی چیز اچھی لگتی ہے. یہ دیکھیں نا سیلف ڈرائیونگ کار جس کا عبداللہ ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں اب وہ گاڑی خود چل رہی ہے, آدمی بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے اور گاڑی خود چل رہی ہے. اب یہ دیکھیں اس بارے میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں اور گاڑی خود چل رہی ہے. اب دیکھیں اس بارے میں ایلون مسک جو تھے, جو ٹیسلا کے مالک ہیں, جو سیلف ڈرائیونگ کارز اس وقت وہ دنیا بناتی ہے, ان کی بھی تصویر ہے ہمارے پاس. لیکن انہوں نے کہا تھا دیٹ اے آئی از ڈینجرس. اب اس کی بہت سی کانوٹیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن ایک جو میں اس کو جس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اینسسٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بڑے ٹف ہوتے تھے, پہاڑ چڑھ جایا کرتے تھے, سوئمنگ آتی تھی. ہم لوگ وہ سب نہیں کر سکتے. ہم اگر ہمیں کہہ دیں کہ یار کوئی ہائکنگ کرنی ہے تو ہم ہائکنگ پہ جانے سے پہلے بھی 2 بار 3 بار سوچتے ہیں. سوئمنگ کرنا ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ہمارے سکلز جس طرح ٹیکنالوجی آئی ہے ایک طرح سے ہمارے سکلز کچھ حد تک افیکٹ ہوئے ہیں. اب گھڑ سواری شاید وہی کرتا ہے جس کو اس کا شوق, جس کو شوق, تیراکی وہی کرتا ہے جس کو اس کا شوق. لیکن پہلے کا انسان, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا لائف سٹائل یہی تھا, پہاڑ پہ چڑھنا, گھوڑا دوڑانا, گھوڑ سواری کرنا یا تیراکی کرنا, یہ اس کی زندگی کا حصہ تھا جو کہ ٹیکنالوجی نے اس سے ہمیں دور کر دیا. بلکہ اب تو بہت بیسکس چیزیں جیسے چلنا, واک کرنا, بہت کم لوگ ہیں جو واک کرتے ہوں گے. بالکل. آپ کو پاس مارکیٹ تک بھی جانا ہے اپنے گھر سے تو آپ گاڑی نکال لیتے ہیں یا بائک نکال لیتے ہیں. اب یہ چیز ہمیں اس چیز پہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اگلے 10-20 سال میں ہم گاڑی چلانا بھی بھول جائیں گے. جو بہت بیسک سکلز آف سروائیول جنہیں آج مانا جاتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور جب وہ ہمارے ہاتھ سے لمحہ فکریہ ہے, اور جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کتنا زیادہ ڈیپینڈ ہو جائیں گے ایک ایسی چیز پہ جس کو ہم نے خود بنایا ہے. میں آپ کو اگر اپنی زندگی سے اس کی ایک ایگزامپل دوں تو جب میں کلاس 5 میں تھا تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو کیلکولیٹر الاؤڈ نہیں تھا. تو ہمارے نا مینٹل میتھس بہت اچھی تھی, ہم فوراً سے جو مرضی پرابلم آئے فوراً ملٹیپلیکیشن کر کے خود ہی کر لیتے تھے. کلاس 7 میں کیلکولیٹر الاؤ ہوا اور کلاس 8 میں ہم لوگوں کو ٹیبلز بھول گئے. مجھے 7 کا ٹیبل بھول گیا. کیا تم نے 7 کا ٹیبل یاد کر کے کیا زندگی میں تم نے کر لینا ہے؟ بھئی نہیں آتا, لیکن کام تو کیلکولیٹر کر رہے نا تمہارا. لیکن بیسک مینٹل میتھس, اب جہاں پہ میرے پاس کیلکولیٹر نہیں ہوتا, جیسے اس وقت اگر آپ مجھے کہہ دیں 7 6 کیا ہیں تو مجھے 2 منٹ سوچ کر جواب دینا پڑے گا. کیا ہے 42. دیکھیں نا یہ میرے ساتھ ہو گیا کہ اب میری جنریشن کی مینٹل میتھ, اب میری جیب میں میرا موبائل نہیں ہے یا میرے پاس ہاتھ میں کیلکولیٹر نہیں ہے تو مجھے اب 7 کا ٹیبل جو کہ گریڈ 2 میں یاد کرایا جاتا ہے مجھے وہ بھول گیا. اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جن پہ صبح عبداللہ کہہ رہا ہے بھائی اپنا ذہن کو جگائیں ذرا, ہے نا. اگر آپ صبح ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ذہن یقیناً آپ کا جاگ گیا. بینکنگ کے سیکٹر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بلو پرزن نام کی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ اگین بینکنگ میں اس نے مدد تو بہت کی ہے, لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ کس کو لون دینا ہے, کہاں دینا ہے. یہ چیز ایک سافٹ ویئر کو ہم دے سکتے ہیں یا ایک ہیومن فیکٹر, کیونکہ آفٹر آل اس دنیا میں رہنا تو ہم نہیں ہے, ہم انسانوں نہیں رہنا ہے. تو اب یہ چیز دیکھنا کہ ہم نے ان کو اکانومی کس حد تک دینی ہے روبوٹس کو, بیکاز اگر وہ سیلف اویئر ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیسیجنز خود لینے لگ جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. ہالی ووڈ کی بہت سی اس میں ٹرمینیٹر 2 کی مثال ہمارے سامنے, سائی فائی اور بہت سی فلمیں
ایسی بنی ہے کہ جس کے اندر روبوٹس نے دنیا کا نظام سنبھال لیا اور وہ ہیرو جو ہے وہ پھر بھاگتا پھر رہا ہے وہی روبوٹس جو انسان نے بنائے تھے انہی کو پھر ڈسٹرکٹ کرنے کے اب لیے. جیسے سیم آلٹمین ہیں جنہوں نے چیٹ جی پی ٹی کو شروع کیا, وہ اس وقت پوری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں اور دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے آئی کتنا خطرناک ہے. ہاں بھائی میں نے کر تو دیا ہے لیکن یہ ان کی تصویر ہے, بھئی یہ میں نے کر دیا ہے ظلم دنیا پہ ہے جی, لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا میں نے غلط کیا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا, سب سے پہلی چیز جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو سب سے پہلے جو بلو کالر جابز ہوتی ہیں انہیں خطرہ ہوتا ہے, اس کے بعد وائٹ کالر جابز کو خطرہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد کریٹو جابز کو خطرہ ہونے لگ جاتا ہے. اور اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ خطرہ ہونے لگ جائے گا, کیونکہ خطرہ آ چکا ہے آلریڈی. ہمیں اب پینٹرز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی اے آئی ٹول پہ جا کر جو بھی آپ کے دماغ میں ویژن ہے, ویژول ہے, آپ وہ لکھیں اور وہ سامنے آپ کو پینٹنگ نکال کے دے دے گا. ٹھیک ہے. آپ ایون میوزک, ہمیں میوزیشنز کی شاید میوزیشنز کی آپ ضرورت اپنا گانا خود آپ بنا سکتے ہیں, آپ آواز اپنی بنا سکتے ہیں. بہت سے ایسے اچھا یہ جو اس وقت ایک بہت ہی تاریک منظر جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تم ہمارے سامنے صبح صبح رکھ رہے ہو عبداللہ, بات اتنی بھی تاریک نہیں ہے, بات اس کے رسپانسبل استعمال کی ہے. میرا خیال ہے آپ بجلی کو دیکھ لیں, بجلی بھی ایجاد ایسی ہے کہ بجلی آپ کو تباہ بھی کر سکتی ہے. چھری ایک ایسی ایجاد ہے جو آپ کو قتل بھی کر سکتی ہے. انٹرنیٹ ایک ایسی ایجاد ہے جو بہت سی ڈسٹرکشن بھی لا سکتی ہے. اس طرح سے آپ کہیں کہ جی جو پہیا ایجاد ہوا تھا یہ بھی بڑی غلط ایجاد تھی, اس لیے کہ یہ پہیا ہی ہے جو موٹر سائیکل کے لگا, ساتھ دو پہیے لگے اور بائکر نے جا کے ون ویلنگ کی اور وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے جوان بچہ چلا گیا. تو یہ پہیے کا قصور ہے, اس ایجاد کا قصور ہے. ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پہیا, بجلی, انٹرنیٹ, چھری یا اب اے آئی یہ ایجادات غلط ہیں. اب نیوکلیر ٹیکنالوجی کو آپ دیکھتے ہیں, نیوکلیر ٹیکنالوجی سے نیوکلیر بم بھی بنتا ہے لیکن نیوکلیر ٹیکنالوجی سے بجلی بھی بنتی ہے, گھر روشن بھی ہوتے ہیں. سو یہ بڑی دلچسپ بحث ہے جو تم نے. لیکن یہ ہم انسانوں کی عادت ہے کہ ہمیں ایک آدھا کوئی غلط کام, کوئی بلنڈر تو مارنا ہی ہوتا ہے نا. یہ تو ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو اب اے آئی کو بھی ہمیں ایک ویوا ٹیک نام کا ایک سافٹ ویئر کا ایکسپو ہوتا ہے جو کہ یورپ کے کچھ بڑے ایکسپوز میں سے ایک ہے. اس میں بھی جو اس سال ہوا اس میں یہی ڈیبیٹ کی گئی کہ اس کے یوز کو کس طرح ہم اس حساب سے کر سکتے ہیں کہ اس سے فائدہ زیادہ ہو, ریگولیٹ کر سکتے ہیں. بیکاز اگر ہم کمپلیٹلی اس کے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر پیچھے ہمارے پاس کیا بچے گا کرنے کو, اور ہمیں اس کو اتنا بھی ختم نہیں کرنا کہ ہم یہیں پہ رک جائیں. جو اس کے فوائد ہیں بالکل اس سے بھی استفادہ کر سکیں. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کو فائدہ ہو, وہ ہم سے بہتر ہوں, اور انسان نے اسی طرح ایوالو کیا ہے, اسی لیے انسان سروائیو کیا ہے اتنے ہزاروں سالوں تک. عبداللہ بڑا مزہ آتا ہے بھی تم سے مل کے, اور اگر آپ آفٹرنون میں ری رن میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بتائیے کہ ان باتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. لیکن اگر آپ ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں صبح صبح تو ہاتھ کے ہاتھ اپنا میسج بھجوائیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اور بتائیں کہ اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے بہت سے سافٹ ویئرز اور پلیٹ فارمز انسان کو کس جانب لے کر جائیں گے. اپنی رائے سے ہمیں نوازیے. عبداللہ تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ, جیتے رہو. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد رابیل آئیں گی اور آپ کو سنائیں گے 3 اچھی خبریں. اے آئی کی دنیا سے آپ کو ہم 2 پہیے کی سائیکل کی دنیا میں لے کے جائیں گے. آئے ہائے ہائے, وہاں سے وہاں, ہے نا جی. اس کے بھی کچھ فوائد ہیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.